नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, अल्लाह का करोड़ शुक्र। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया और हमें इतनी तौफीक दी कि हम अल्लाह के इस कलाम को सब मिलकर समझ सकें, अल्लाह का जिक्र कर सकें और इसको अपने अमलों में ढाल सकें। और जो हम शुरू में दुआ मांगते हैं कि रब्बे शहली सदरी, तो अल्लाह ताला हमारे ये अल्लाह की ये बातों को, कुरान को हमें समझना, इसका फहम हासिल करना अल्लाह ताला आसान फरमा दे और हमारे अमलों में इसको जारी और सारी कर दे। तो पहले हमने अभी तक जो पढ़ चुके हैं सूरह वाक़िया हम पढ़े हैं, पारा नंबर 27 है, जिसमें हमने देखा कि तावान का कंसेप्ट हमने पढ़ा कि तावान का मतलब ये होता है कि इंसान को उसकी माल या मेहनत का मुआवजा ना मिले बल्कि वो जाया हो जाए, जिसके लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने एग्जाम्पल के लिए, दलील के लिए मिसाल ये दी थी कि हम पहले जमीन पर हल चलाते हैं, इसे ठीक करते हैं, फिर बीज डालते हैं, पानी देते हैं, लेकिन जब फसल के पकने का वक्त आता है तो वो खुश्क हो जाती है, या अल्लाह ही जानता है कि कोई तूफान आ जाता है, आपकी सारी मेहनत, आपका सारा खर्च एक तवान ही होता है जो हमें बर्दाश्त करना पड़ता है और वो सब चीजें जाया हो जाती है, यानी कि आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमने एक ये पढ़ा, फिर हमने पढ़ा पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी जो बीच जो कुछ आयात हैं उसमें हमने दरख्तों का पढ़ा कि दरख्तों के बहुत बेशुमार फायदे हैं, जिनसे हम आग हासिल कर सकते हैं, रोशनी हासिल कर सकते हैं, ईंधन हासिल कर सकते हैं। और हदीस का एक मफहूम है कि जिन तीन चीजों को आम रखने का और उनसे किसी को ना रोकने का हुक्म दिया गया, इनमें पानी और घास के अलावा आग भी है। अब हमारा ये रुकू मुकम्मल हो चुका था, 75 आयत से ये जो है शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला, फ बस ला नहीं, उक़सिमु, उक़सिमु उर्दू में भी देखें, काफ सीन मीम कसम, मैं कसम खाता हूँ, बी मुवाक़ई। अब ये देखें, वाकया सूरह वाकया यहाँ पे लिखा हुआ है मुवाक़ई, मंजिलों की, अन्नजूम, नजूम तारों की, तो बा मुहावरा हुआ, हमें तारों की मंजिलों की कसम। और मुवाक़िउन नजूम का मायने है सितारों के गिरने की जगह भी हो सकता है। और हम देखते हैं कि आसमान में बेशुमार सितारे ऐसे हैं जो हर वक्त टूटते और गिरते रहते हैं। और इसका एक दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि सितारों के डूबने की जगह भी और वक्त भी, यानी कि उफ़ के मगरिब जहां हमें सितारे डूबते हुए नजर आते हैं, ये सुबह की रोशनी के नमूदार होने का वक्त होता है जब सितारे गायब हो जाते हैं। जो मायने भी लिए जाएं, इससे मुराद सितारों की उनकी गर्दिश, अपने अपने ऑर्बिट में सफर करने का वो पेचीदा और हैरान कुन मरबूत और मुनज्जम निजाम है, जिसमें गौर व फिक्र करने से इंसान जो है, उम, इंसान को पता चलता है कि वो कितना हकीर है, उसका इल्म कितना छोटा है, उसका अल्लाह का इल्म कितना अनलिमिटेड है और इंसान का इल्म कितना लिमिटेड है। और उसको ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि उसके अख्तियार में कुछ भी नहीं है। किस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला ने तारों की यहाँ पे बात को एम्फसाइज करने के लिए इस यहाँ की कसम खाई। व इन्नहु 76, और बेशक वो, ला कसमुन, ला अलबत्ता, कसम है, लव अगर तालमूना,
علم سے، تم جانو، تعلمون عظیم، عظیم بہت بڑی. توبہ محاورہ آیت نمبر 76، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. اللہ تعالیٰ کہتے غور و فکر تو کرو، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا انتظام کس قدر زبردست چل رہا ہے. ہمارے گھر میں ہماری ہاؤس ہیلپ نہ آئے، ہماری سپورٹ سسٹم نہ آئے، کس قدر ہم اپسیٹ ہوتے ہیں. پورا گھر اوپر نیچے ہوتا ہے. اچھا سم ہاؤ کچھ تھوڑا بہت سنبھال بھی لیں، لیکن کتنے چڑچڑے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار وہ ہاؤس ہیلپ نہیں آئی، وہ آج صفائی والی نہیں آئی، آج استری والی نہیں آئی، یا کچھ اور. تو یہ پورا نظام کائنات اور ٹریلینز آف گلیکسیز یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سمجھو تو صحیح، یہ بہت بڑی قسم ہے، غور و فکر کرو کہ انسان بے اختیار ہے، سب اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، جس نے اس کائنات کو بغیر سیلز کے، بغیر چارجنگ کے، اللہ کے حکم سے کن کہنے پہ تمام کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے. آیت نمبر نیکسٹ ہے، انہو بے شک یہ، لا قرآن، قرآن قرآن ہے، کریم رتبے والا. با محاورہ کہ یہ بڑے مرتبے کا، بڑے رتبے کا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، فی میں کتاب، مکنون، مکنون کہتے ہیں محفوظ. اور یہ ایکچولی ساتھ اسے ریلیٹڈ ہی ہے، اس کو بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں. 79، لا نہیں، یا مسہو، مس ٹچ کرنا، ہو چھوتے اس کو، الا مگر، طہارت سے پاک لوگ. با محاورہ ہے کہ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. اب یہاں پہ قرآن کی عظمت بتائی گئی ہے کہ اتنی بڑی قسم اللہ تعالیٰ نے اس بات پر اٹھائی، یہ جو پیچھے بتایا نا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، واقعہ، موقع، مواقع گرنے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ اس بات پر اٹھا رہے ہیں کہ اس کتاب کے مضامین اور مطالب نہایت بلند پایا ہے. یہ نہ کسی ساحر کی ساحری ہے، نہ کسی کاہن کی کہانت ہے، نہ کسی شاعر کے تخیلات ہیں، بلکہ یہ بلند پایا بزرگ و برتر ہستی کی طرف سے نازل شدہ ہے. اور یہ جو کتاب ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور فلاح و بہبود کے لیے نازل کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی وسعت علم کے بنا پر اس کے سب مضامین لوح محفوظ میں پہلے ہی سے درج ہیں. تو یہاں پہ اس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ بے شک یہ قرآن بلند مرتبہ ہے، اور یہ ایک محفوظ کتاب ہے. اس میں ازل سے لے کر ابد تک کی ہر چیز رٹن ہے، محفوظ ہے، اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی قدرت سے ہے، اور اللہ ہی نے سب کی کائنات کی ہر چیز کی تقدیر کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب جو ہم نے 79 آیت پڑھی اور ساتھ ہم 80 ساتھ پڑھ دیتے ہیں، یا چلے 79 ہم نے جو بھی پڑھی اس میں یہ تھا کہ اس کو صرف وہی ہاتھ لگا سکتے ہیں جو پاک ہیں. تو اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہ لگایا جائے. یہ بلند مرتبہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. تو ہمارے جو کلاسک سکولرز ہیں ان کے مطابق بغیر وضو کے اور حالت جنابت میں قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے. البتہ ہاتھ لگائے بغیر دیکھ کر پڑھنا اور یاد سے پڑھنا جائز ہے. حالت جنابت میں پڑھنا ممنوع ہے، حالت حیض میں ہاتھ لگائے بغیر پڑھنا جائز ہے، اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے جائز ہے، تعلیم اور تعلم کے لیے. اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں کریں گے، لیکن جو اس کا عملی پوائنٹ اس صورت کا، جو اس آیت کا جو نکلتا ہے وہ یہ ہے
کہ سم ہاؤ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو 6 6 7 7 دن کا سائیکل ہے، تو ٹیچر بھی بیٹھی رہے، اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے رہے، اور آپ کا پڑھائی کا کتنا حرج ہو جائے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہاتھ لگائے بغیر، آپ کو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھنا آپ پہ جائز ہے. مطلب آپ ٹیشو پیپر رکھ لیں، آپ کی جو عربک ٹیکسٹ ہے اس پہ آپ کا ہاتھ نہ لگے. اب اس کی ڈیٹیل پہ جاتے ہیں کہ اس کو چھو نہیں سکتے مگر جو پاک ہے. اب پاک کون ہے؟ مطہرون سے کیا کون مراد ہے؟ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. نمبر 1، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ پاکیزہ لوگوں سے مراد فرشتے ہیں، یعنی کہ یہ کتاب قرآن کریم لوح محفوظ میں ثبت ہے، اور وہاں سے پاکیزہ فرشتے ہی سے لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. کسی شیطان کی وہاں تک دسترس نہیں ہے جو لا کر کسی کاہن کے دل پہ نازل کر دے. پہلا پوائنٹ تو یہ. دوسرا جو اس کا پوائنٹ ہے، دوسرا اس کا جو میننگ نکالتے ہیں کہ قرآن کے مضامین اور مطالب تک کی رسائی صرف ان لوگوں کو ہو سکتی ہے جن کے خیالات پاکیزہ ہیں، جو کفر اور شرک کے تعصبات سے پاک ہیں، عقل سلیم رکھتے ہیں. جن لوگوں کے مطلب خیالات ہی گندے ہیں، تو قرآن کے بلند پایا مضامین تک ان کی رسائی حاصل ہو ہی نہیں سکتی. تو ایک تو اس کا سیکنڈ مطلب یہ نکلتا ہے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں یا چھونا چاہیے. مشرک اور ناپاک لوگوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. اور اس آیت سے بعض اسکالرز نے یہ مسئلہ آگے سے بیان کیا کہ بے وضو لوگ قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، لیکن بات یہ ہے کہ بے وضو بھی قرآن کو چھو سکتا ہے، اس کی تلاوت کر سکتا ہے. صرف جنبی اور حیض اور نفاس والی عورت قرآن کو چھو نہیں سکتی، اور جب تک پاک نہ ہو البتہ حیض اور نفاس والی عورت زبانی قرآن پڑھ بھی سکتی ہے اور پڑھا بھی سکتی ہے. امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عربک ٹیکسٹ پہ آپ کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے. بہت ضروری ہو تو گلوز پہن لیں، یا آپ ٹیشو پیپر یعنی کہ آپ اس طرح رکھ لیں کہ آپ کا تعلیم اور تعلم کے لیے آپ تھوڑے سے پرٹیکولر ہو جائیں. تو یہ یہاں پہ اسے پاک. اور یہ وہ واقعہ ہے، کون بتائے گا یہ کس نے اس مطلب یہ ویسے تو الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ہوا کیا تھا اسکالرز کے مطابق کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، بہت ہم نے ڈیٹیل سے سنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گھر سے بڑے غصے سے نکلے، اور جب راستے میں تھے تو ان کے کسی نے کہا کہ پہلے اپنی بہن کی تو خبر لو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا تو وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہی تھی. ان کی آمد سن کر انہوں نے قرآن کے اوراق جو تھے وہ چھپا دیے. تو حضرت عمر نے اپنے بہنوئی کو پکڑ کے مارنا شروع کیا. بہن اپنے شوہر کو بچانے آئی تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ بہن کا سر پھٹ گیا. ان کا خون بہتے دیکھ کے حضرت عمر کو سخت ندامت ہوئی. انہوں نے کہا اچھا مجھے وہ صحیفہ تو دکھاؤ جس کو تم لوگوں نے چھپایا ہوا ہے، دیکھو تو صحیح اس میں لکھا کیا ہوا ہے. تو بہن نے کہا آپ اپنے شرک کی وجہ سے ناپاک ہیں. اور سورہ واقعہ کی جو آیت ہے یہ پڑھی، لا یا مسہ الا المتطہرون، اس کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور صحیفے کو لے کے پڑھا اور ایمان لے آئے. تو اس سے اندازہ لگائیں قرآن میں اتنی تاثیر ہے. کیوں کہتے ہیں کہ جادو ہے؟ یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے غور و فکر سے تو آپ کے دلوں پہ اثر کرتا ہے. اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ایک نان مسلم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے، نان مسلم تھے، قرآن کو سن کر ایمان لے آئے. ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ یہ سوال ہے، اپنے آپ سے بار بار کریں. اگلی آیت ہے تنزیل، تنزیلم، آگے میم آ رہا ہے، شد کے ساتھ یہ جوائن ہو جائے گا، تنزیلم من رب العالمین. تنزیل اتارا گیا، نازل کیا گیا، من ربی رب کی طرف سے، عالمین جہانوں کے، با محاورہ ہوا
پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے. تمام دنیا کے عالم، یعنی کہ تمام عالم، ہم تو صرف ایک عالم جانتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنے عالم ہے. رب العالمین ہے، تمام عالموں کا رب ہے. یہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی تک یہ جو ہم نے رکوع جو ہم نے پڑھا، آپ کو پتہ ہے کسی چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی تاروں کی منزلوں کی، اور کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ بہت عظیم ہے. یہ قرآن جو ہے محفوظ ہے، اس کو وہی ہاتھ لگا سکتے ہیں جو پاک لوگ ہیں. اور پھر مزید اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ یہ جو قرآن ہے یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو اللہ کی ورڈنگز ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا رب ہے اس نے اتارا ہے. آیت نمبر 81. آفا بہذا، حمزہ یعنی کہ اوپر زبر لگ گئی، کیا، فا پس، بی ساتھ، ہاذا اس، تو کیا، اس سے، الحدیثی حدیث، کلام، انتم تم، مدہنون، مدہنون، مدہنون ہوتا ہے انکار کرنا، ادہان سے ہے بے وقت، سرسری سمجھنا، چکنی چپڑی باتیں بنانے والا. تو با محاورہ ہوا، تو کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قرآن کی حقانیت کے لیے قسم کھا رہے ہیں، قرآن کا اعجاز بتا رہے ہیں، اور اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس قدر قرآن پاکیزہ بلند چیز، تو کیا تم اس کلام سے انکار کر رہے ہو؟ مدہنون ہوتا ہے دہن، بمعنی روغن، تیل، چکنائی. ادہن ہوتا ہے کسی چیز کو تیل لگا کے گرم کرنا، اور مداحنت کے کئی معنی ہیں، مثلا کسی بات میں لچک پیدا کرنا، ڈھیلا پڑنا، منافقت کا رویہ اختیار کرنا، کسی چیز کو اپنی سنجیدہ توجہ کے قابل ہی نہ سمجھنا. یعنی اے کفار مکہ، قرآن جیسی بلند پایا کتاب کے بارے میں تمہارا یہ رویہ ہے کہ تم اسے کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے. اللہ کا یہ شکوہ ہے. یہ شکوہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے تو نہیں کر رہے کہ ہم اس کتاب کو اہمیت ہی نہیں دے رہے؟ دنیا کے ہر کام، ابھی بھی ہم میں سے کوئی کسی کے گھر میں چلا جائے تو ہم بڑے پراؤڈلی اس کو گھر میں داخل کریں گے، دیکھیں جی میں بہت صفائی پسند، لک ایٹ، آپ کو کہیں ڈسٹ نظر نہیں آئے گی، میرا گھر پاک صاف ستھرا. جی قرآن میں نے نا بہت پیار سے ادب سے سب سے اونچے والے خانے میں رکھا، ہم نے اس کو ریچبل ہی نہیں بنایا ہوا، اتنا اوپر کر کے رکھ دیا ادب اور احترام میں کہ آپ خود سوچتے ہیں کہ اچھا قرآن نکال کے پڑھوں، اچھا وہ تو اوپر پڑھا ہوا ہے، اچھا آرام سے پہلے یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں، پھر میں فارغ ہو جاؤں گی تو کروں گی. اور جب فارغ ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ایک چیز آ جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ریموٹ، پھر آپ، یا موبائل، آپ پھر اس پہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بھول ہی جاتے ہیں. یہ آج کل میرا اور آپ کا، میں اپنے آپ کو بھی اسی میں شامل کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا طور طریقے ہے کہ ہم قرآن کو بھول چکے ہیں، قرآن کو اہمیت ہی نہیں دے رہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مداحنت کر رہے ہو، اہمیت نہیں دے رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کی وسیلے سے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے پانچوں حق ادا کرنے والا بنا. آمین. آیت نمبر 82. وَتَجْعَلُونَ، و اور، تم جعل بناتے ہو، اور تم بناتے ہو، رزقاکم، رزقاکم، تم اپنا، اپنا رزق، اپنا حصہ، انکم کہ تم، تکذبون کہ تم جھٹلاتے ہو، باب محاورہ ہے، اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو. اب اس آیت کے بھی کئی مطلب ہیں. ایک یہ ہے کہ جس طرح روزانہ کھانا کھانا تمہارا معمول ہے،
اسی طرح قرآن کو جھٹلانا بھی، استغفار استغفار استغفار، بھی تم نے روزمرہ کا معمول بنا رکھا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی کوئی اور وجہ تلاش کر کے اللہ کی نعمت کو بھی جھٹلا دینا تمہارا معمول بن چکا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر، اس کی جو مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رزق کا شکر یوں ادا کرتے ہو کہ اللہ کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو کہ می ہم پر فلاں یا فلاں ستارے کے سبب سے برسا ہے۔ یہ ایک ترمذی کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے، اور یہ قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش اور بہت بڑی نعمت ہے۔ آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 83۔ فلولا، پھر کیوں نہیں، ایزا جب، بلاغتی، بلاغ، بلاغتی پہنچتی ہے، الحلقوم، حلق گلے کو، با محاورہ بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے، وَأَنْتُمْ، اور تم اس وقت، تنظرون نظر سے ہے کہ تم دیکھتے ہو، با محاورہ کہ بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے تو تم اس وقت کی حالت دیکھا کرتے ہو۔ وَنَحْنُ، اور ہم، اقربو، اقربو زیادہ قریب ہیں، الیہ اس کی طرف، منکم تم میں، تم سے، ولیکن اور لیکن، لا تبصرون تم نہیں دیکھتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ جو آیت نمبر 82 سے بات شروع کی کہ ہم نے قرآن کو جھٹلانا ایک روزمرہ کا معمول بنا لیا ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی بجائے کوئی نہ کوئی دلیل تلاش کر کے نعوذ باللہ اللہ کی نعمت کو جھٹلا دینا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ پہلی تو آپ کی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے روحانی بارش اور بہت بڑی نعمت ہے، اور ہم اس نعمت کی شکر گزاری یوں کرتے ہیں کہ اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ تیسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کو مان لینے سے تمہارا رزق بند ہو جائے گا، کعبہ کی سرپرستی تولیت چھن جائے گی، نظر نیازیں بند ہو جائیں گی، کعبہ کی وجہ سے عرب بھر میں جو تمہارا عزت اور وقار تھا سب ختم ہو جائے گا، لہٰذا تم اپنے رزق اور عزت اس بات میں دیکھتے ہو کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی لاجکس بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیوں جھٹلا رہے ہیں، کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اس وقت کی حالت کو امیجن کرو، کیا ہوتا ہے انسان جب چلا جاتا ہے، کیا چیز لے کے جاتا ہے، سب چیزیں یہیں چھوڑ کے جاتا ہے، کچھ بھی نہیں لے کے جاتا، لے کے جاتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے؟ اگر وہ نیک انسان ہے، اچھے اعمال اور قرآن کی تلاوت، کہتے ہیں کہ یہ قبر کی تنہائی میں انسان کا ساتھی بنتی ہیں، اس کو وہاں پہ اس کی تنہائی کا ازالہ کرتی ہیں۔ پھر یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں واچ کر رہا ہے، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ہماری آخری سانس نکل رہی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ہم قبر میں کہاں گئے، کدھر، سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور پھر بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فورگو کر جاتے ہیں۔ کیوں کیوں اللہ تعالیٰ کو، قرآن کو پسے پش ڈال دیتے ہیں؟ اب آگے 85 میں جیسے ہے، فلولا، پس اگر تم کسی کے، اچھا یہ میں نے پڑھی، 86، فلولا تو کیوں نہیں، ان کن تم اگر ہو تم، غیرہ نہیں، مدینین، مدینین، مسخر، محکوم، بدلہ دیے ہوئے، دین سے لفظ ہے،
با محاورہ، پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو. اب یہاں پہ غیر مدینین، دین کا ایک معنی تو ہم سمجھتے ہیں قانون جزا اور سزا. ٹھیک ہے جی، جیسے سورہ فاتحہ میں بھی آتا ہے کہ دین کا ایک معنی قانون جزا اور سزا بھی ہے، اور اس قانون کے مطابق ہم سب کو پتا ہے اچھے اعمال کا اللہ تعالیٰ بدلہ جنت میں، اور برے اعمال کی سزا ہمیں جہنم میں دیں گے. اور ان چند آیات میں مرنے والے اور اس کے عزیز و اقارب سب کو انتہائی بے بسی کا منظر پیش کیا گیا. آپ سوچیں نا کہ جب موت کا وقت ہوگا تو کون قریب ہوگا، کہ ایک طرف مرنے والا ہے جسے اپنی جان بچانا سب باتوں سے زیادہ عزیز ہے، پھر اس کے ساتھ اس کے عزیز و اقارب ہیں جنہوں نے علاج معالجے میں کوئی کسر نہیں کھائی رکھی اور اس کی جان بچ جائے. اور دوسری طرف اللہ یا اس کے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے آتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھ لو غالب کون رہتا ہے اور مغلوب کون. اب اس آیت کو دوبارہ سے آپ پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے گا. آیت نمبر 85، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے. اس وقت کون ہے؟ وہ فرشتے آئے ہوئے ہیں جو اس کی روح قبض کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ان منکرین آخرت سے سوال ہے کہ آخرت کی چوکٹ یا نقطۂ آغاز موت ہے. اگر تم اپنے آپ کو کسی بالائی قانون کی گرفت سے آزاد سمجھتے ہو تو میت کی جان کو لوٹا کیوں نہیں دیتے؟ پھر جب تم ہمارے فرشتوں سے پہلے ہی قدم پہ مات کھا گئے ہو تو آگے کیسے بچ سکو گے؟ یعنی کہ یہاں پہ تم موت کو روک سکتے ہو، ڈیلے کر سکتے ہو، 1 منٹ 2 منٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے جو وقت لکھا ہے اسی وقت کلو نفس ذائقۃ الموت، آپ کو موت آنی ہے. تو آپ سوچیں کہ انسان کتنا بے بس ہے، پھر کن ہواؤں میں گھوم پھر رہا ہے. پھر آپ کی آیت نمبر 87 آتی ہے. 87 میں ترجعونہا، تو تم پھیر لیتے ہو، ہاں اس کو ترجیح رجوع تم پھیر لیتے ہو اس کو، ان کن تم اگر ہو تم صادقین، اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے الہ معبود بنائے بیٹھے ہیں، اللہ کا شریک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پھر اس روح کو واپس لوٹا دو. تو جی کوئی سوال آپ نے شروع کرنا چاہتا ہے تو آلویز ویلکم. وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.